अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज 3 खबरों के हवाले से बात होगी। सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ी खबर मैं आपको बताऊं एक्सक्लूसिवली कि मुझे कंफर्म हुआ है कि जी फायरवॉल मुख्तलिफ मोबाइल ऑपरेटर्स पर तनसीब का काम मुकम्मल हो गया है, उसने काम शुरू कर दिया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि फायरवॉल किस तरह काम करेगी और उसका क्या पहला निशाना साबिर शाकिर का चैनल बना है। इस हवाले से भी आपको अंदर की बात बताऊंगा। दूसरा, जनाब एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है बन्नों के वाक़या के हवाले से भी, और खैबर पख्तूनख्वा में उसके जो एलामिया में चीज़ें आई हैं उनके हवाले से बात होगी। और तीसरा ये बात कि ये जो सोशल मीडिया के ज़रिए, जैसे कि अज़मा बुखारी की एक वीडियो लीक की गई है और जिस तरीके से वो किया जा रहा है, क्या ये किसी भी दूसरे मुल्क में काबिल सज़ा जुर्म है या नहीं। अज़मा बुखारी इस हवाले से हाई कोर्ट चली गई हैं और हाई कोर्ट से जाके इंसाफ तलब करने की सदा की है। इस हवाले से भी बात होगी। तो सबसे पहले जनाब, चैनल अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जनाब आपको ये बताऊं कि फायरवॉल की तनसीब के हवाले से बात की जा रही थी और इस हवाले से पीटीए ने एक टेंडर भी जारी किया था। 30 अरब रुपए के तनसीब 30 अरब रुपए की लागत से इसको तनसीब किया जाना था। मैंने इस पर तस्दीक की और मेरे ज़राए के मुताबिक मुल्क की बड़ी मोबाइल कंपनियों के अंदर से मेरे ज़राए ने बताया कि इसका काम मुकम्मल हो गया है। अथॉरिटीज़ ने इसकी तनसीब की है और इस वक्त वो इन यूज़ है। तो इस वक्त यानी कि अगर आप देख रहे हैं कोई भी यूट्यूब चैनल, कोई भी इंटरनेट, कोई एप्लीकेशन, कोई मीडिया, तो आप समझें कि ये फायरवॉल के थ्रू फ़िल्टर होकर आ रहा है और फायरवॉल ने अपना काम शुरू कर दिया है। गो के आप अभी तक मुकम्मल तौर पे आप देखें कि रीच लोगों की कम नहीं हुई और बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा कि कोई चीज़ आपको नज़र ना आ रही हो, लेकिन फायरवॉल ने काम शुरू कर दिया है और इस सिलसिले में तनसीब मुकम्मल हो गई है। अथॉरिटीज़ ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है और टेलकोज़ जो है उन्होंने मुकम्मल तौर पर कॉपरेशन भी की है। मैं आपको बताऊं कि ये फ़ायरवॉल किस तरह काम करेगी। इस हवाले से जो बात हुई है हमारी, उसमें ये एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का पैकेज है जो कि इंस्टॉल किया गया है इंटरनेट के हवाले से, और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने भी उसमें कॉपरेशन की है जो टेलकोज़ हैं। और इसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के ज़रिए 2-3 तरह के काम होंगे और एक काम तो उसमें यह है कि आप मॉनिटरिंग करेंगे इंटरनेट की, और उसमें देखा जाएगा कि कहाँ से मवाद जनरेट हो रहा है और लाइव मॉनिटरिंग होगी। इसके अलावा होगी डीप पैकेट इंस्पेक्शन। डीप पैकेट इंस्पेक्शन जो होती है वो ये होती है कि जी आप पैकेट, डाटा का पैकेट होता है, उसमें जैसे आप ट्विटर पे पोस्ट करते हैं वो एक पैकेट है, एक वीडियो लगाते हैं यूट्यूब पे वो एक पैकेट है, टिकटॉक पे एक वीडियो अपलोड करते हैं वो एक छोटी पैकेट है। तो इन पैकेट्स की इंस्पेक्शन के ये कहाँ से जनरेट हो रही हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है, मखसूस फ़िल्टर्स हैं, मखसूस अकाउंट्स हैं, उनके हवाले से पता लगाया जाए। और फिर ये भी पता लगाया जाए कि IPPs कौन से हैं जहाँ से कोई ख़ास किस्म की पोस्ट हो रही हैं, वहाँ पर इंटरनेट की स्पीड को थ्रॉटल किया जाए। ये ख़ास तौर पे कि वहाँ पे इंटरनेट की स्पीड कम की जाए, उस ख़ास वीडियो की और जो पैकेट है उसकी रीच को कम किया जाए और उसकी रीच को महदूद किया जाए कि वो ज़्यादा लोगों तक ना खुले, ना पहुँचे, ना ज़्यादा लोग उसको देख सकें। और इस हवाले से ये भी किया गया है कि मुख्तलिफ़ नाम जो है वो दिए जा रहे हैं कि जी मुख्तलिफ़ अकाउंट्स हैं उनके नाम टारगेट किए गए हैं कि शायद उनकी रीच कम की जाए। इस हवाले से तशवीश भी फैलना शुरू हो गई है और इंटरनेट की बैंडविड्थ भी किसी इलाके में, मसलन अगर कहीं जलसा हो रहा है, किसी जगह कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है, जैसे कोई अटैक हो रहा है, कोई वायलेंस हो रहा है, तो वहाँ पर इंटरनेट की स्पीड को ऐसे थ्रॉटल किया जाए कि वो कम्युनिकेशन इस तरह की ना हो सके जो डिसरप्टिव हो और जिसमें कोई नुकसान हो सके। तो और उसके अलावा IP एड्रेस को हर तरह के मॉनिटर किया जा सकेगा मॉनिटरिंग के ज़रिए। उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि कहाँ से कम्युनिकेशन हो रही है, किस तरह की कम्युनिकेशन हो रही है, कौन कौन क्या पोस्टें करता फिर रहा है, स्टेट के ख़िलाफ़ पोस्ट कर रहा है, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ पोस्ट कर रहा है। इस हवाले से ये सारी होगी। इस हवाले से इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये भी पता चली है कि साबिर शाकिर की जो साबिर शाकिर हैं और जो मुख्तलिफ बड़े यूट्यूबर्स हैं उनको बड़ी तशवीश हो चुकी है शुरू, और वो इसका निशाना बन रहे हैं। अभी मैं एनालिसिस कर रहा था, लेकिन मेरी कुछ लोगों से ज़राए से बात हुई जो उनसे मुंसलिक भी हैं। मेरी साबिर शाकिर साहब से बात नहीं हुई, लेकिन ज़राए से बात हुई है जिसमें वो बताया गया कि वो काफ़ी कंसर्न हैं कि उनकी रीच कम हुई है। अभी उनके जो यूट्यूब चैनल है उस पर कोई हज़ारों में आ गए, पहले मिलियंस की तरफ जाते थे, लाखों की तरफ तो जाते थे। ये काफ़ी अर्से से देख रहे हैं कि अब 1.5 लाख से उनके ऊपर व्यूज़ होते थे, अब जो है उनके व्यूज़ लाख से नीचे भी आए हैं, 1,10,000, 1,15,000 और इस तरह भी हुए। तो ज़ाहिर है जो बाहर के ममालिक में है वो तो उनकी रीच रहेगी, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर विद इन पाकिस्तान की रीच को असर पड़ा है और वो पैनिक की सिचुएशन में है। इस तरह वजाहत खान हैं, मोहित पीरज़ादा हैं,
وہ سب یہ شکایت کرتے آ رہے ہیں کہ ان کی ریچ کم ہوئی ہے. گو کہ ابھی بھی لاکھوں میں ریچ ہے کیونکہ ان کے اوورسیز فالوورز بھی بہت ہیں اور سبسکرائبر بھی ہیں, لیکن یہ ریچ کم ہوئی جا رہی ہے. اور فائر وال نے اس وقت فائر وال نے مکمل طور پر کام شروع کر دیا. آج میری تو تصدیق الگ ہے, اور اس کے علاوہ ازما بخاری نے لاہور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بھی کہا کہ فائر وال انسٹال ہو گئی اور جس کے ذریعے وفاق کی سطح پہ انسٹال ہو گئی ہے, کتنی سننے میں آیا ہے, اور جس کے ذریعے آئی پی ایڈریس معلوم کیا جا سکتا ہے. وہ ایک الگ سے انہوں نے بات کی ہے. ازما بخاری آج لاہور ہائی کورٹ پہنچی ہیں, اور ایک ویڈیو ان کے حوالے سے نازیبہ کل بنا کے اپلوڈ کی گئی ہے اور واٹس ایپ پہ وائرل کی گئی ہے. اور وائرل ہو کر وہ ہر طرف, میں نے کئی گروپس میں کئی جگہوں پہ وہ دیکھی ہے, وہ ویڈیو ان کے حوالے سے بنائی گئی ہے اور اس میں ان کی تصویر لگائی گئی ہے. وہ آج اس نازیبہ ویڈیو کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ پہنچی اور انہوں نے فلک جاوید کے حوالے سے کہا کہ یہ انہوں نے میری ویڈیو وائرل کی ہے. فلک جاوید نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ازما بخاری کی بھی ایک نازیبہ ویڈیو آ گئی ہے اور یہ ایسی خاتون ہے, اور یہ وہ انہوں نے ویڈیو شیئر نہیں کی تھی. آج انہوں نے اپنے ڈیفینس میں کہا جی میں نے ویڈیو تو شیئر نہیں کی تھی اور یہ وہ, لیکن ازما بخاری نے کورٹ سے استدعا کی ہے کہ میں بھی خاتون ہوں, میری بھی عزت ہے, میرے مقدمے کو بھی پریارٹی پہ لگایا جائے. پی ٹی آئی کے مقدمے تو 5-5 منٹ میں لگ جاتے ہیں, میرا کتنی دیر میں لگے گا؟ کیا میری عزت نہیں ہے؟ کیا خواتین ہم نہیں ہیں؟ پی ٹی آئی کے ہی سارے خواتین ہیں. تو مجھے انصاف دیا جائے اور میری ازالہ کیا جائے. میری ویڈیوز لگائی گئی ہیں, میری نازیبہ ویڈیوز لگائی گئی ہیں, میں کیا کروں؟ کیا میں گھر گھر دروازہ کھٹا کے کہوں کہ یہ میری فیک نیوز ہے, یا میں عدالت میں آؤں؟ انہوں نے کہا کہ میں اگر ایف آئی اے کو شکایت کروں, ایف آئی اے کو نوٹس جاری کرے تو وہ 5 منٹ میں اس عدالت سے ہی مسترد ہو جائے گا. اس لیے میں عدالت آئی ہوں کہ عدالت ایف آئی اے کو پابند کرے کہ وہ ان کو نوٹسز جاری کرے, انویسٹیگیٹ کرے اور آگے بڑھائے معاملے کو. عدالت نے اس کی ابتدائی سماعت کی ہے اور ازما بخاری کو کہا ہے کہ جی آپ تفتیش میں شامل ہوں ایف آئی اے کے ساتھ, تبھی کام آگے بڑھ سکتا ہے. بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چیز ناقابل برداشت ہے. جب آپ ریسیونگ اینڈ پہ ہوں, سوشل میڈیا کی ٹرولنگ اور اس طرح کی نازیبہ ویڈیوز آپ کے خلاف بنائی جائیں, اس سے پہلے ثانیہ عاشق کے خلاف بھی بنائی گئی تھی. اگر آپ ریسیونگ اینڈ پہ ہوں تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ کتنا دردناک ہوتا ہے. لوگ خودکشیوں پہ آمادہ ہو جاتے ہیں, لوگوں کے کیریئر تباہ ہو جاتے ہیں. تو کم از کم اس طرح کی حرکتوں سے کسی کے خلاف یہ بالکل گریز کرنا چاہیے, اور اس کے خلاف گورنمنٹ کو, ایف آئی اے کو بالکل ایکشن لینا چاہیے. کم از کم اس حوالے سے ریگولیشن پہ کوئی بھی میرا نہیں خیال مخالفت کرے گا, اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو انتہائی قابل مذمت ہے, اور اس کے خلاف ایکشن ہونا میرے خیال میں انتہائی لازم ہے. اس پہ اگر گورنمنٹ یا عدالت کسی طرح بھی ایکشن نہیں لیتی تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہوگی. اچھا جی, تیسری خبر یہ ہے کہ عمران خان نے درخواست دی ہے جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں, جسٹس عامر فاروق, ان کے خلاف کہ جی ان کو ہٹا دیجیے. ان کے خلاف ریفرنس تو دائر ہو ہی رہا ہے. آج ان کے عمران خان صاحب کے پی ٹی آئی کے وکیل ہیں انتظار حسین پنجوتا, انہوں نے چیف جسٹس سے کہا کہ آپ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں عمران خان نے ریفرنس دائر کیا, آپ کیس سے الگ ہو جائیں. تو انہوں نے الگ ہونے سے انکار کیا ہے. تو جناب عمران خان صاحب نے قاضی فائز صاحب کے خلاف تو معاذ گرم کاری رکھا تھا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف بھی اور چیف الیکشن کمشنر کے خلاف بھی درخواست دے رکھی ہے. تو آج اور اس سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو یونٹی تھی ججز کی, اس کو بھی افیکٹ پڑے گا, کیونکہ جسٹس عامر فاروق لاپتہ افراد کے حوالے سے بھی سماعت میں سخت ریمارکس دے چکے تھے. لیکن عمران خان کی طرف سے یہ ریفرنس آنے کے بعد اب کیا وہ اسی طرح کمیٹڈ رہیں گے یا پھر وہ اپنا اس پہ رد عمل دیں گے, یہ ابھی دیکھنا ہوگا کہ اب یہ کیا کریں گے. ایک اور خبر جو بہت ہی دلچسپ اور اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو آئل کی پرائسز ہیں, جو پٹرول کی قیمتیں ہیں, ان کو ڈی ریگولرائز کیا جائے. وہ حکومت مقرر نہ کرے, بجائے جو کمپنیاں ہیں, مارکیٹ ہے, فری مارکیٹ ہے, اس کو کہے کہ وہ ڈٹرمن کرے. جس طرح دودھ کی قیمتیں دودھ والے بیچ رہے ہیں, جو مرضی ریٹ پہ کوئی بیچ رہا ہے, کوئی وہ کر سکتے ہیں. اسی طرح جو بھی کمپنیاں ہیں پاکستان میں, گو کمپنی ہے, شیل ہے, ٹوٹل ہے, پی ایس او ہے, یہ سب کمپنیاں باہر سے امپورٹ کرتی ہیں, پٹرول پاکستان میں بیچتی ہیں. ان کی مرضی کہ اس پہ کتنا منافع رکھ کے بیچیں, کوئی سستا بیچے, کوئی مہنگا بیچے. کوئی سستا بیچ دے تو یہ اور بھی اچھی بات ہوگی. گورنمنٹ ابھی ریگولیٹ کرتی ہے, گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس چیز سے نکل جائے, اس لیے کہ گورنمنٹ کو 15 دن بعد جب وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے اور فیصلہ کر کے عوام کو بتاتی ہے کہ جی یہ پٹرول کی قیمت ہوگی, تو گورنمنٹ کو ہی تنقید کا سامنا ہوتا ہے. وہ اس تنقید سے بچنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا اس کو ڈی ریگولرائز کر دیا جائے, اور یہ پریکٹس موجود ہے امریکہ میں, کئی اور ملکوں میں, کہ آپ ایک پٹرول پمپ پہ جائیں تو پٹرول $1.20 کا ہے, ایک دوسرے پہ جائیں تو $1.30 کا ہے. اس طرح مطلب 5 سینٹ, 10 سینٹ, 15 سینٹ اپنا اپنا ریٹ ہے اور فرق ہے, اور لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہ پٹرول سستا ہے, فلاں پٹرول پمپ پہ فلاں کمپنی کا پٹرول سستا ہے, تو وہ اس پہ جا کے لیتے ہیں. اس طرح ایک کمپٹیشن کی فضا بنتی ہے اور لوگ آتے ہیں. یہ چیز پاکستان میں بھی انٹروڈیوس کی جا رہی ہے, اور میرے خیال میں یہ بھی ایک اچھا قدم ہوگا, اسٹیپ ان رائٹ ڈائریکشن. اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ پٹرول کی قیمتوں
کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں لوگ بہت زیادہ بڑھانا شروع کر دیں، اس پہ حکومت اپر کیپ رکھ سکتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ عوام کو کسی حد تک ریلیف ملے کہ کچھ لوگ پروفٹ اپنا کم کر لیں، مارجن کم کر لیں اور پیٹرول کو سستا دینا شروع کر دیں۔ اگر ایسا کام شروع ہو گیا تو اس سے لوگوں کی بھلائی ہوگی، اور میرے خیال میں لوگوں کی بھلائی کا کوئی بھی کام ہو اسے مسترد نہیں کرنا چاہیے، اسے کر لینا چاہیے۔ ایک اور خبر جناب، عمران خان صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے کہ جی ان کو آرمی کے حوالے نہ کیا جائے، یعنی پاک فوج کے حوالے نہ کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاک فوج جو ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے حوالے سے انہوں نے سنا ہے کہ جی ان کے کیسز کو ادھر لے کے جایا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے درخواست دی ہے کہ ان کو اس طرف نہ لیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ سے ان کو 9 مئی کے کیسز میں آج ریلیف بھی ملا ہے، اور ان کے خلاف جو چلان جاری ہوا تھا اس کو ختم کر دیا گیا، ان کی ویڈیو لنک پہ پیشی کی بھی انہوں نے کالہ دم کر دی ہے۔ تو یہ ایک ان کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے بھی ایک اچھی خبر آج آئی ہے عمران خان صاحب کے لیے، اور انہوں نے خود اپنے آپ کو ملٹری سے کہا ہے کہ جی مجھے ملٹری کورٹس میں اور فوج کے حوالے نہ کیا جائے، مجھے باقی جو کرنا ہے کریں، لیکن کم از کم مجھے اس چیز سے بچائیں۔ اب میں آخری خبر کی طرف آتا ہوں، جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آج اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، اور اپیکس کمیٹی کا اجلاس جو کے پی میں ہوا اس میں گورنر کو دعوت نہیں دی گئی تھی، باقی چیف منسٹر تھے اور فوجی حکام تھے، سول حکام تھے۔ انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ فیصلہ کیا کہ جی جو سیکیورٹی ہوگی اور جو کام ہوگا وہ پولیس اور دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کریں گی، پاک فوج اس واقعے میں نہیں شامل ہوگی۔ بنو واقعہ کی جو جوڈیشل انکوائری کے لیے عدلیہ کو درخواست دی جائے گی کہ جوڈیشل انکوائری کی جائے۔ اس کے علاوہ قبائلی اضلاع کے عوام کا انحصار تجارت پہ ہے، جس کے لیے مختلف سرحدوں پر نقل و حرکت ہوتی ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت مقامی افراد کو روزگار دے، طورخم، کراچی، انگور اڈہ، غلام خان سمیت باجوڑ و محمد کے روایتی بارڈر پر تجارت کی اجازت دی جائے۔ عوام اور اداروں کے مابین غلط فہمیوں کا فوری حل ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ ہر کمشنر کی سطح پر کمیٹیاں مقرر کی جائیں گی جن میں عوامی نمائندے، سول، عسکری اور پولیس کے نمائندے ہوں گے۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعہ یا مسئلہ پر فوری جرگہ بلائیں گے اور قابل عمل حل نکالے جائیں گے۔ یہ اعلامیہ نکالا گیا۔ اپیکس کمیٹی کی رائے میں پرامن احتجاج ہر شہری کا آئینی حق ہے۔ سب کا فرض ہے کہ قانون اور ضابطہ اخلاق کی پاسداری ہو۔ پرتشدد احتجاج سے گریز کیا جائے تاکہ دیگر عناصر کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہ کر سکیں۔ پاک فوج، پولیس اور دیگر دفاعی ادارے اور عوام نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے لازوال قربانیاں دی ہیں۔ یہ کے پی کی حکومت اور مسلح افواج کا مشترکہ اعلامیہ ہے۔ کسی بھی غیر جمہوری ایجنڈے سے گریز کیا جائے گا جس سے شہداء کے لواحقین کی دل آزاری ہو، یعنی کینٹ شینٹ پہ حملہ نہیں کرنا۔ اس دوران بعض عناصر نے سرکاری اداروں پہ بھیجا تنقید تھے جس سے افسروں اور نوجوانوں کی دل آزاری ہوئی۔ اپیکس کمیٹی کی رائے میں اس طرح کے رویے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس حوالے سے اپیکس کمیٹی کا اعلامیہ جو ہے وہ کافی اچھا ہے، اور اس میں کم از کم اداروں اور سول اور لوگوں اور سول اداروں کے درمیان غلط فہمیاں دور ہوں گی۔ اب یہ بھی کہا گیا کہ پولیس جو ہے وہ مسلح افراد کے خلاف کارروائی کرے گی۔ کوئی شخص اسلحے کے ساتھ گھوم نہیں سکے گا جو کہ سول ہو اور جو پولیس کے ساتھ تعلق نہ ہو، لا انفورسمنٹ کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ تو یہ میرے خیال میں ایک رائٹ ڈائریکشن میں ہے، اور کے پی گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب تعاون کر رہی ہے، اور اس تعاون کے ذریعے صوبے میں ایک ایسا ماحول بنایا جائے گا جو پرامن بھی ہو اور جس میں انریسٹ بھی پیدا نہ ہو اور ملکی سلامتی کو بھی کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ تو یہ اعلامیہ خوش آئند ہے۔ امید ہے آج کا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ دیکھتے رہیے آج کا سچ۔